नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दास्तान सहाबा किराम की इस सिलसिले में 10वीं नशिस्त में आज हम ज़िक्र करेंगे सहाबी रसूल और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूफोज़ाद भाई हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश की। हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश उन इब्तदाई लोगों में से थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया और सबसे पहले इस्लाम कबूल किया, इसलिए इनको अस्साबिकून अल अव्वलून के सबसे पहले लोग जिन्होंने इस्लाम कबूल किया उनमें से ये शामिल हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूफोज़ाद भाई हैं और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ज़ौजा मोहतरमा यानी उम्महातुल मोमिनीन में से उम्मुल मोमिनीन हज़रत ज़ैनब बिन जहश उनके ये भाई हैं, यानी हुज़ूर के फूफोज़ाद भाई हैं। और एक फूफोज़ाद के साथ हुज़ूर का निकाह हुआ, ज़ैनब बिन जहश उनके ये भाई थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने हिजरत हबशा भी की और फिर हिजरत मदीना भी की। और हिजरत हबशा में भी हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और अबू सलमा उनके बाद ये दूसरे मुसलमान थे जिन्होंने हबशा की तरफ हिजरत की। हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश ये वो शख्स हैं जिनको सबसे पहले अमीरुल मोमिनीन भी कहा गया। इनकी बुज़ुर्गी की वजह से, इस्लाम में पहल की वजह से, इनकी दानिश व बीनश की वजह से और इनकी बहादुरी की वजह से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मक्के की काफरों के लिए जो पहला लश्कर तरतीब दिया था 8 अफराद पर मुश्तमिल था और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि आप चलते जाना। उनको ख़त दिया था हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश को और उन 8 लोगों पर आपको अमीर मुकर्रर किया था उस दस्ते का। तो इस हिसाब से हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश किसी भी इस्लामी लश्कर का या दस्ते के पहले अमीर थे और इन्होंने जो मार्का किया वो इस्लाम का पहला मार्का था, यानी बदर से भी पहले। तो ये पहले सिपा सलार हैं और पहली दफ़ा जब हुज़ूर ने दस्ता भेजा तो इनको सिपा सलार भी बनाया और इनके हाथ में झंडा भी दिया। तो इस्लाम का झंडा जिस शख्स ने सबसे पहले उठाया वो भी हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश थे। ये इनकी खूबियाँ हैं कि इनको ये सादतें नसीब हुई हैं। हुआ ये कि आका अलैहिस्सलाम ने 2 हिजरतों के बाद मदीने में आकर थोड़ी सुकून महसूस किया तो आपने मदीने के इर्द गिर्द फ़ौजी दस्ते मुतय्यन कर दिए और ये दस्ता हुज़ूर ने स्पेशल तैयार किया और एक लेटर दिया और फरमाया कि आप 2 दिन सफ़र करते रहना और 2 दिन के बाद इसको खोल के देखना। जब हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश ने 2 दिन सफ़र किया मक्के की तरफ और जब ख़त हुज़ूर का खोल के देखा तो उसमें लिखा हुआ था कि ख़त जब खोलो तो पढ़ के आगे चलते जाना। जब ताइफ और मक्का के दरमियान में पहुँचो तो वहाँ एक नखलस्तान है, वहाँ खजूरों का बाग है, उसमें छुप जाना और कुरैश की नकलो हरकत पर नज़र रखना कि कुरैश क्या करते हैं। चूँकि कुरैश मुखालिफीन थे और हिजरत के बाद उनकी ये कोशिश थी कि मुसलमानों को तबाह करें, यहाँ से तो मुसलमान बच के निकल गए हैं लेकिन इनको ख़त्म करें। तो आका अलैहिस्सलाम ने इसके पेश नज़र कि वो अचानक हम पे हमला ना कर दें, आका ने इस दस्ते को भेजा कि आप खजूरों के बाग में छुपना है और वहाँ नक्लो हरकत पे नज़र रखना है कि कुरैशी लोग आते जाते हैं, क्या करते हैं, तो हमें ख़बर देते रहना है। हुआ ये कि ये छुपे हुए थे तो कुछ दिन गुज़रे, एक कुरैश का काफ़िला आया, वो मक्के जा रहा था और उसके पास बड़ा माल था। वो शाम की तरफ से कमाई करके लेके आए थे। अब इन्होंने आपस में मशवरा किया और एक दिन के बाद हुर्मत वाले महीने शुरू होने वाले थे, यानी जो अल्लाह ने 4 महीने
روز اول سے حرمت والے رکھے ہیں جن میں جنگ حرام ہے، تو وہ حرمت والے مہینے شروع ہو رہے تھے۔ تو انہوں نے سوچا کہ کیا کریں، اس قافلے پہ حملہ کریں کیونکہ ہمارے دشمنوں کا قافلہ ہے، اور یہ جو تجارت کر کے آئے ہیں، چونکہ پتہ چلتا رہتا تھا کہ وہ مکے والے کیا کر رہے ہیں، تو یہ تجارت کر کے آئے ہیں، یہ مال مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوگا جنگ میں۔ اگر یہ آج نکل گئے تو حرمت والے مہینے بھی شروع ہو جائیں گے اور یہ بھی مکے پہنچ جائیں گے، اور اسلام کے خلاف یہ انہی پیسوں سے تیاری کریں گے، تو کیوں نہ اس کو ہم روکیں اور لوٹ لیں۔ مشورہ ہوتا رہا، 8 ہی لوگ تھے، اب نہ تو حضور سے پوچھ سکتے تھے، اور حضور نے صرف یہ فرمایا تھا کہ نقل و حرکت پہ نظر رکھنی ہے، لیکن زیادہ لوگ اس طرف ہو گئے کہ نہیں، ان کا راستہ روکنا چاہیے، ان کو پکڑ لینا چاہیے، ہمارے دشمن ہیں اور یہ ہمارے خلاف ہی جہاد تیار کر رہے ہیں۔ انہوں نے ان پہ حملہ کیا اور مال لوٹ لیا اور ان کو قتل کر دیا صحابہ کرام۔ اب آقا علیہ السلام کی طرف جب واپس آئے مال لے کر، جو بھی تھا اونٹ وغیرہ اور مال لے کر حضور کی بارگاہ میں آئے، تو آقا بہت ناراض ہوئے، اتنے ناراض ہوئے کہ ان کا بائیکاٹ کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ میں نے تو یہ کہا تھا کہ آپ نے صرف نظر رکھنی ہے ان کی قریش کی نقل و حرکت پہ، آپ نے ان کو قتل کر دیا، ان کے قافلے کو لوٹ لیا، گویا آپ نے ان کو جنگ کی دعوت دے دی ہے، اور پھر آپ نے حرمت والے مہینے کے اندر یہ کام کیا ہے، تو آپ نے یعنی حکم کی خلاف ورزی کی ہے۔ اس لیے تو کچھ دن ان کا بائیکاٹ رہا اور کوئی مسلمان ان سے بولتا نہیں تھا، ان 8 لوگوں سے۔ پھر کیا ہوا، اللہ تعالیٰ کو ان کی حالت پہ رحم آ گیا، کیونکہ یہ مخلص لوگ تھے، اسلام کے شدائی تھے، اور خاص طور پر یہ عبداللہ بن جہش تو یعنی قریش کے بزرگوں میں سے تھے، اور حضور کے پھپھوزاد بھائی بھی تھے، اور حضور نے ان کو یعنی سپہ سالار بھی بنایا تھا اور جھنڈا بھی دیا تھا، اور بڑی قربت تھی آقا علیہ السلام کے ساتھ، حضور کو بڑا پیار تھا، لیکن چونکہ حکم دولی کی تھی، آپ نے سزا دی، سب کو بائیکاٹ کر دیا۔ بائیکاٹ کیا، کچھ دن گزرے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217 نازل فرمائی ان کی وجہ پر، اور وہ کیا تھی، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر۔ لوگ آپ سے حرمت والے مہینوں، یعنی یہ اول دن سے حرمت والے مہینے تھے، پچھلی شریعتوں کے اندر بھی، پچھلے انبیاء کے ہاں بھی یہ جو مہینے ہیں حج کے ارد گرد، اور ایک رجب کا مہینہ، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم اور رجب، یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں پہلے دن سے۔ تو ان کے اندر پچھلی شریعتوں کے اندر بھی جنگ حرام ہوتی تھی، اور اگر جنگ چل رہی ہے، یہ مہینے شروع ہو گئے تو جنگ بند کر دی جاتی تھی، اور یہ قریش مکہ کے ہاں بھی یہ حرمت والے مہینے تھے، اور قریش مکہ بھی ان کے ہاں کسی کے ساتھ زیادتی ظلم یا جنگ نہیں کرتے تھے۔ تو جب یہ ہو گیا تو آپ نے پھر ان کو بائیکاٹ کر دیا، اور اس بائیکاٹ پہ اللہ کو رحم آیا، اور اللہ پاک نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217 نازل فرمائی، اور یہ کیا تھا، فرمایا کہ لوگ آپ سے حرمت والے مہینے میں جنگ کے بارے میں پوچھتے ہیں، فرما دیں اس میں جنگ بڑا گناہ ہے، اور اللہ کی راہ سے روکنا، اس سے کفر کرنا، اور مسجد حرام یعنی خانہ کعبے سے روکنا اور وہاں رہنے والوں کو نکالنا، اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جن کے ساتھ انہوں نے یہ کیا ہے وہ اس سے بھی بڑے مجرم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ ان کی صفائی دے دی کہ یہ تو انہوں نے گناہ کیا ہی کیا ہے، اس کی سزا تو مل گئی کہ بائیکاٹ ہو گیا، حضور نے بائیکاٹ کر دیا، لیکن انہوں نے اسلام دشمنی میں نہیں کیا، اسلام کی محبت میں کیا ہے، دشمنوں کی دشمنی میں نہیں کیا ہے، تو گناہ تو ہے، لیکن جو گناہ کفار کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو حرم سے روکتے ہیں، مسلمان کو قتل کرتے ہیں، مسلمانوں کو حرم سے نکال دیتے ہیں اور ان کے اوپر ظلم کرتے ہیں، فرمایا یہ اس سے بھی بڑا ظلم ہے، اور وہاں کے رہنے والوں کو نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اور یہ فتنہ انگیزی قتل و خون سے بھی بڑھ کر ہے، اور یہ کافر تم سے ہمیشہ جنگ جاری رکھیں گے یہاں تک کہ تمہیں دین سے پھیر دیں گے، اور اگر وہ اتنی طاقت پا سکیں اور تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے اور پھر وہ کافر ہی مرے، تو ایسے لوگوں کی دنیا اور آخرت میں سب اعمال برباد ہو جائیں گے، اور یہی لوگ جہنمی ہیں اور اس میں سے ہمیشہ رہیں گے۔ تو جب یہ آیت اتری تو صحابہ کرام نے گئے جا کر گلے سے لگایا اور مبارکباد دی کہ آپ نے جو کیا تھا اس کی سزا مل چکی، اللہ نے آپ کی صفائی میں قرآن کی آیت نازل کر دی ہے، اور سب جا کر حضور نے پھر ان کو بلایا اور بلا کر ان کو گلے سے لگایا اور فرمایا کہ ہم نے تو سزا دے دی لیکن اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے، اور یہ وہ ہیں جن کے بارے میں
آتا ہے کہ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بیان کیا ہے کہ غزوہ احد تھا اور حضرت سعد بن ابی وقاص اور یہ دونوں ایک طرف ہو کر بیٹھے ہوئے تھے، اور عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کہتے ہیں چلو اپنے اپنی دعا مانگتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے دعا مانگی، اور دعا یہ تھی کہ اے اللہ، ابھی غزوہ جنگ ہونے والی ہے، میرے مقابلے میں کوئی اچھا سا کافر ہو اور وہ امیر بھی ہو اور طاقتور بھی ہو، اور پھر میں اس سے خوب جنگ کروں اور میں اس پہ غلبہ پالوں اور میں اس کو قتل کر دوں، اور جب قتل کر دوں اس کا مال مجھے مل جائے اور میں امیر ہو جاؤں، تو دشمن کو بھی شکست دے دوں اور میں امیر بھی ہو جاؤں۔ یہ دعا کر دی۔ اب عبداللہ بن جہش کی باری آئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں سعد بن ابی وقاص میرے لیے یہ دعا کرو کہ یا اللہ میرے مقابلے بڑا تگڑا دشمن آئے، بڑا زبردست کوئی ماہر تلوار کا میرے اس مقابلے میں، اور میں اس سے خوب جنگ کروں یہاں تک کہ وہ مجھ پر قابو پا لے، اور پھر مجھے وہ قتل کر دے اور میرے ناک اور کان کاٹ دے، اور جب روز محشر میں اٹھوں تو ناک اور کان میرے ہاتھوں میں ہوں اور میرا خون نکل رہا ہو، اور میرا مولا مجھ سے پوچھے اے عبداللہ بن جہش یہ تیرے ساتھ کیا ہوا، تو میں کہوں یا اللہ یہ تیری رضا کے لیے ہوا، تجھے خوش کرنے کے لیے ہوا، تیرے رستے میں ہوا۔ تو کہتے ہیں کہ صرف مولا سے یہ سننا چاہتا ہوں کہ جا میں نے تجھے معاف کر دیا، بس اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ یہ کام ہو، اور پھر ایسے ہی ہوا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کا مقابلہ ایک امیر کافر سے ہوا، ان کو دولت مل گئی، اور ان کے ساتھ یہ ہوا کہ ان کو شہید کر دیا گیا اور ان کے ناک اور کان کاٹ کے انہوں نے درخت کے اوپر لٹکا دیے۔ تو یہ ایک نشانی تھی کہ جو انہوں نے اللہ سے مانگا اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر دیا۔ اور پھر یہ دو ماموں اور بھانجا دونوں اکٹھے شہید ہوئے تھے، اور آقا علیہ السلام نے ان دونوں کو ایک ہی قبر میں دفنایا اور فرمایا کہ ایک دوسرے کے لیے مدد کریں گے، اور اللہ کے دونوں محبوب بندے ہیں اس لیے ان کو ایک ہی قبر میں رکھ دو۔ تو یہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پر رحمت فرمائے، اور اللہ ہمیں بھی وہ جذبے عطا فرمائے جو جذبے اللہ تعالیٰ نے اسلام پر قربانی کے لیے ان کو عطا فرمائے۔ وما علینا